बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वालों की रातों की नींदें उड़ गई। जी हां, इमरान खान ने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को एक सुपर सरप्राइज दे डाला। महमूद खान अचकजई इमरान खान के पीछे आकर खड़े हो गए, मुस्तकबिल के सदर, और फिर उसके बाद इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म। स्ट्रेटजी क्या है, इसी दौरे हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं। किस तरह से पासा पलटा है इमरान खान के इस सुपर सरप्राइज ने, और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया के साथ साथ माफिया, हैंडलर्स, सहूलतकारों को हैरान कर दिया और जरदारी और नवाज शरीफ को 440 का झटका लगा डाला। तफसीलात में जाने से पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि कनेक्ट करती हैं तमाम तर मामलात को रखने जा रहे हैं जनाब आपके साथ। इमरान खान के खिलाड़ी यानी कि आप लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना महाज संभाला हुआ है, उनके मुकाबले में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हैं और उनके इकदामात इस बात को जाहिर करते हैं कि अब उनके पास आपका मुकाबला करने की सिकत नहीं। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल कर ली। दुनिया माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के इन इकदामात पर क्या कर रही है, हैरान कुन होकर देख रही है, और बल्कि यह कहा जाए तो झूठ नहीं होगा कि लानत भेज रही है इन बिटवीन द लाइंस के पूरी दुनिया के अंदर। जब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया कंटेंट क्रिएशन के जरिए अरबों डॉलर कमा रही है, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार सिर्फ अपनी जाती नौकरियां बचाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मोहम्मद बहरमंद खान तंगी, जरा देखिए इनको, मैं इनकी शक्ल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हैं वो साहब, इनकी शक्ल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस किस्म के लोग हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेनेट के एजेंडे में शामिल कर ली गई है। 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास के जारी एजेंडे के मुताबिक फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमंद खान तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुल्क की नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और सकाफत के खिलाफ असूलों को फरोग देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी है, ये इसकी हालत है। इन्हीं के खिलाफ मजहब जो है वो मजहब को एक हथियार के तौर पर जब जनरल ज़िया ने इस्तेमाल किया, जो कि गलत इस्तेमाल किया था, तो ये चीख उठे थे, चिल्ला उठे थे। ये बेशरम लोग आज जो है वो सेनेटर बहरमंद खान तंगी जैसे ये लोग पता नहीं किस चीज से तंग हैं। ये तंग है सोशल मीडिया से, आपसे तंग है। आसिफ जरदारी को कीमत दी जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की, और उनसे कीमत वसूल की जा रही है। शर्म आनी चाहिए आसिफ जरदारी, समझ जो है वो शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो को कि इस किस्म के लोग उनकी पार्टी के अंदर शामिल हैं, जो कि इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि कबूतर जो है वो खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेता है कि अब जनाब बिल्ली उसे नहीं उठाएगी। इस किस्म के इकदामात बजाय ये कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आएँ और अपना एजेंडा सामने लाएं, अपना बयानिया सामने लाएं, नौजवान नस्ल के सामने रखें, उनको कायल करें। ये इस टेक्नोलॉजी को ही बंद करना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को ही ख़त्म करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। कहते हैं ये अवाम में मजहब और ज़ुबान पर नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। करारदाद में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पाक फौज के खिलाफ मनफी और बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नहीं बन सका ना बयानिया आपका इमरान खान के खिलाफ, नहीं बन सका ना आपका बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नजर आ गया ना सबको कि वो कहते हैं ना कि जब धूप निकलती है, सूरज सामने आता है, तो सबको नजर आता है कि ये धूप है और ये सूरज है। किस तरह से आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। ऐसा ही हुआ महमूद खान अचकजई जैसे लोग भी जब इमरान खान के पीछे आकर खड़े होना शुरू हुए, तो फिर पीपल्स पार्टी के इन बहरमंद खान तंगी साहब को मसला तो होना था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इन्हें सेनेट में किसी वजह से पहुंचाया गया था। इन्होंने वो कीमत अदा करनी है जो इन्होंने कीमत
رشوت جو کہ ان کو پے کی گئی تھی، جس کے بدلے انہیں سینٹ میں پہنچایا گیا تھا۔ موصوف فرماتے ہیں وفاد پرست یہ پلیٹ فارمز مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، کیا اس وقت پاکستان میں ایکس تھا؟ کیا اس وقت پاکستان میں یوٹیوب تھا؟ کیا اس وقت پاکستان میں ٹویٹر، سوشل میڈیا، انسٹاگرام تھا؟ کوئی اور چیز تھی؟ جب اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کو کتابوں میں پڑھائے جاتے رہے، بقول خواجہ آصف صاحب کے، ذرا سن لیجئے ان کی تقریریں۔ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اسمبلی کے اندر، کہ جناب 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، 1971 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس قسم کی چیزیں کہ جناب کو وہ سبز کپڑے پہنے ہوئے بابے جو کہ بم کیچ کر کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، اس قسم کی یہ کہانیاں کیا ایکس اور ٹویٹر نے پھیلائی تھیں؟ کیا اس وقت یوٹیوب تھا؟ تو جناب یہ ایک ایجنڈا ہے آپ کا جو پہلے بھی تھا، اور سینیٹر بہرامند خان تنگی جیسے لوگ کیوں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو جناب آئینہ آپ کو اگر اپنی شکل دکھائے تو آپ اپنی شکل بہتر کیجئے، بجائے اس کے کہ آئینے کوئی توڑ دیجئے۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ قرارداد میں کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ جعلی قیادت کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ اصل میں آپ کا یہ ہے کہ نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کے پیچھے، نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اس 75 سالہ جو کہ پاکستان کے اندر ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا، کہ جمہوری حق جو ہے وہ سیاستدانوں کا اور پاکستانی عوام کا انہیں نہیں دینا۔ وہ تمام تر خوف کے بت جو زلفی بھٹو نامی جرنیلی لونڈا نہیں توڑ سکا، وہ تمام کے تمام خوف کے بت جو نورا شریف نامی جرنیلی لونڈا نہیں توڑ سکا، وہ پاکستانی عوام کے کپتان عمران خان نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور آپ کی حمایت کے ساتھ وہ خوف کے سارے بت توڑ دیے ہیں۔ الیکشن کے یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ تو اس لیے سینیٹر بہرامند خان تنگی جیسے جو لوگ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ قرارداد میں آگے چل کر یہ کہا گیا کہ سینٹ حکومت پاکستان کو تجویز کرتا ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ایکس اور یوٹیوب پر پابندی لگائی جائے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگا کر نوجوان نسل کو ان کے منفی اور تباہ کن اثرات سے بچایا جائے۔ یہ ہے وہ جھٹکا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نواز شریف کو، آصف زرداری کو، ان کے سیاسی مافیا کو، ان کے ہینڈلرز کو، ان کے سہولت کاروں کو عمران خان کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے، آپ لوگوں کی جانب سے جو کمنٹ کر کے بتائیں گے 440 کا جھٹکا لگا ہے، اور اب اس جھٹکے کے بعد ان کو سمجھ اصل میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو بجائے یہ کہ اپنی یہ شکل شریف کو درست کریں، یہ اس آئینے ہی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی۔ آج لیٹسٹ اور سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ سنی اتحاد کونسل نے ڈیفینیٹلی، جس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اور وہ صدارتی امیدوار کون ہیں؟ وہ صدارتی امیدوار ہیں جناب محمود خان اچکزئی۔ یہ ایک ایسا سپر سرپرائز ہے جس نے مافیا کی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ اڑا دی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے لیے پیغام جاری کیا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی کی حمایت کریں۔ الیکشن کمیشن نے 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کر رکھا ہے، بڑی جلدی میں ہے یہ، جس کے لیے کاغذات نامزدگی 2 مارچ کو دوپہر 12 بجے سے پہلے جمع کرائے جا سکیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے صدارتی امیدوار ہیں آصف زرداری صاحب، اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ NA 266 قلعہ عبداللہ کم چمن سے 67,028 ووٹ لے کر رکن اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، اور ان سے اسد کیسر صاحب نے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک زبردست تقریر کر کے توائی پھیر دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے، خفیہ ایجنسیوں نے، بقول ان کے، انہوں نے کہا تھا، ان کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جناب انہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چھینا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آئین پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ غداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو بکرا منڈی نہ بنایا جائے۔ اس پلیٹ فارم پر ہم ان کی تاریخی تقریر آپ کے سامنے شیئر کر چکے ہیں، اور اب کچھ لوگوں کو خارش ہے
وہ خارش کیا ہے کہ جناب عمران خان نے تو محمود خان اچکزئی کی نقل اتاری تھی چادر پہن کر، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تو جناب عمران خان نے اپنا موقف چینج نہیں کیا، محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان کے موقف کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا تو برسا برس سے یہی جو ہے وہ ان کا موقف ہے۔ کبھی آپ شیخ رشید، کبھی آپ پرویز الہی، کبھی دوسرے لوگوں کے متعلق ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو یہی وہ بات ہے نا جناب، عمران خان کوئی محمود خان اچکزئی کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے کہ ہم ان کی پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وقت ایک ایسا بڑا سپر سیاسی سرپرائز ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس اس اعتراض کے علاوہ کیونکہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس عمران خان کے سپر سیاسی سرپرائز کے بعد ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اب ایک طرف زرداری ہے، دوسری طرف محمود خان اچکزئی ہے، دونوں کا کردار آپ کے سامنے ہے، اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ قومی اسمبلی کے لوگ، صوبائی اسمبلیوں کے لوگ، سینٹ کے لوگ کس کی حمایت کرتے ہیں، کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے، عدلیہ کیا سوچتی ہے۔ تو جناب یہ بڑا سپر سرپرائز ہے۔ اور جناب صدارتی الیکشن میں زرداری کے لیے اب ایک ایک ووٹ قیمتی ہو چکا ہے۔ سینٹ میں جو خالی نشستیں ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کا نقصان کس کو ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 10 خالی نشستیں ہیں۔ اچھا، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، پارلیمان، یہ سارا بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب اس وقت JUI اور MKM کی حمایت کم از کم آج کے دن تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے متعلق وہ بات تو کرتے ہیں، لیکن اب امیدوار آ گئے ہیں جناب بلوچستان سے محمود خان اچکزئی، اور محمود خان اچکزئی جب آئے ہیں تو پھر جناب آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہو چکے ہیں جمع۔ اور جناب لطیف کھوسہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کاغذات جمع کرائے، اور لطیف کھوسہ نے جسٹس عامر فاروق سے مکالمہ کیا کہ ہم سمجھ رہے تھے آپ چیمبر میں بلا کر چائے وغیرہ پلائیں گے، اور اس قسم کی باتیں کھوسہ صاحب جو ہے وہ ان سے کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب لطیف کھوسہ نے کہا کہ عامر فاروق صاحب نے پوچھا کھوسہ صاحب آپ اپنا پورا نام کیا لکھتے ہیں؟ لطیف کھوسہ نے کہا میری پارٹی اب زور دیتی ہے کہ نام کے ساتھ سردار ضرور لکھوں۔ وہ یاد ہے نا کیا کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے؟ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا آپ کو اپنے نام کے ساتھ سردار جو ہے وہ ضرور لکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، کاغذات نامزدگی ہو گئے ہیں جناب جمع۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور کیا شاندار زبردست تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں سنی کونسل کے رہنماؤں نے شرکت کی، اور اب وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے اور عمران خان کی تصویر بھی ان کے ہاتھ میں، اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان آ گیا واپس، کپتان خیبر پختونخوا سے ایک بار پھر ہو گیا انقلاب کا آغاز، اور پنجاب میں بھی ہوا بدلے گی، چلے گی، یہاں پر بھی اپنا حق واپس ملے گا۔ اور وہ جو گود میں بیٹھ کر آئے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے، جلد ان کے فارم 45 اصل والے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور اقتدار جو ہے وہ حق جو رکھتے ہیں اقتدار کا ان کو ملے گا، اور پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی کی طرف بھی آئے گا۔ اب یہ جو لیٹسٹ موو ہوئی ہے، کابینہ کے نام آ رہے ہیں جناب مشتاق غنی، خلیق الرحمان، عاقب اللہ، اور جناب دیگر ارشد ایوب، تاج محمد، شکیل خان، فضل شکور، پختون یار، مینا خان، ان کے نام شام آئے ہیں۔ عمران خان اس کو فائنل کریں گے، آپ بھی یقینی طور پر یہاں پر انپٹ دیں KP کے حوالے سے۔ تو اسی جانے بتا تارڑ صاحب کو، کیونکہ اب مسئلہ ہے نا، پریشانی ہے، وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ ذرا محمود خان اچکزئی کے خلاف کھل جائیں، کھول دیا انہیں محمود خان اچکزئی کے خلاف، تو موصوف فرماتے ہیں محمود اچکزئی کی تقریر قابل مذمت اور قابل شرم ہے۔ تو آپ کو قابل مذمت، قابل شرم اس لیے لگی ہے کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو شرم دلائی ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کیا کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور اب جناب آپ دے رہے ہیں بوٹ کو عزت۔ اور وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کل، شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جناب ہو گئے ہیں منظور، ان کے درمیان ہے جناب مقابلہ بظاہر، تو کیونکہ انہیں 169 ارکان جو ہیں وہ درکار ہیں، اور جس قسم کے انہوں نے فارم 45 جعلی بنا کر یہ ساری چیزیں مینج کی ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے الیکشن میں بھی، یہاں پر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ووٹوں کی تعداد 200 تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف جو عمر ایوب ہیں ان کی پارٹی کو، سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے وقت کو جو ہے وہ 90-95 کے درمیان ووٹ ملے، اب بھی ان کی یہی تعداد ہے، کیونکہ اصل تعداد تو ان کی جو ہے وہ 180 ہے، لیکن کیونکہ وہ ہلکے کھلنے ہیں، معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ، اور یہ معاملات اس وقت جائیں گے جب جو ہے وہ صدارتی الیکشن ہو چکے ہوں گے، اور پھر سینٹ الیکشن کی جانب جو ہے وہ چیزیں گامزن ہوں گی، تو پھر ہوگا جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اور دوسری جانب ایک کریکٹر سرفراز بگٹی، وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہاں تھے، عمران خان کے خلاف ان کا کیا کردار تھا، عمران خان کی
حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرانے میں کیا ان کا کردار تھا. اس کے بعد پھر انہیں نگران سیٹ اپ کے اندر لایا گیا. اب انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا بلا مقابلہ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ بگٹی صاحب جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں یہ اصل میں کس کے بندے ہیں, کہاں سے یہ جو ہے وہ ساری موو ہو رہی ہے. دوسری جانب اب ہنڈیا بیچ چورائی میں پھوٹنے والی ہے, جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. آزاد لوگ جتنے بھی نون لیگ کے اندر شامل ہوئے تھے انہوں نے جناب مطالبہ کر دیا کہ ہمیں تو جناب سب کو جو ہے وہ ملنی چاہیے جناب وزارتیں, ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں مولانا کو ملا لوں گا, میں ایم کے ایم کو منا لوں گا. دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. تو گیم جناب ہو گئی ہے دلچسپ مرلے کے اندر داخل. لیکن عمران خان کا یہ جو سپر سرپرائز ہے اس کے بعد آپ کو یقینی طور پر حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.